अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मेरा नाम है आमिर निहाल और आप देख रहे हैं अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 5 एपिसोड 21 की हाइलाइट्स। नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में सलजान खातून गुंदोगदो की टोपी उठाकर उनको याद कर रही होती हैं। इसी दौरान सुलेमान अंदर आने की इजाज़त मांगता है तो वो अपनी हालत दुरुस्त करके उनको अंदर आने की इजाज़त देती हैं। सुलेमान अंदर दाखिल होता है और अपने वालिद साहब की टोपी देखने के बाद कहता है कि वालदा, अभी तक हमने दादी जान को बाबा के बारे में क्यों नहीं बताया। इस पर सलजान खातून कहती हैं कि बेटा अभी कुछ मत बताना, यहाँ पर लोग पहले ही बहुत ज़्यादा मुसीबतों में हैं, अभी इनको मज़ीद तकलीफ़ देने का वक्त नहीं है। इस पर सुलेमान कहता है कि ठीक है वालदा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन आज नहीं तो कल इन लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। इसके बाद सलजान खातून कहती हैं कि तुम सबसे पहले सिपाहियों के पास जाओ और उनसे कहो कि अपनी ज़बानें बंद रखें। इसके बाद सलजान खातून उनकी टोपी को दिल से लगा कर रोना शुरू कर देती हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब गार में मौजूद होते हैं जबकि उनके सिपाही सो रहे होते हैं। इसी दौरान वहाँ पर इल्बिल खातून आती हैं और वहाँ पर आकर बैठ जाती हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि क्या आप सोई नहीं अभी तक। इस पर इल्बिल खातून कहती हैं कि ये जो आग हमारे दरमियान में जल रही है ये हकीकत में हमारे दिलों के दरमियान भी जल रही है और हम दोनों में से किसी एक ने इस आग में जलना है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि मेरे इरादे ये हैं कि मैं आपके साथ मिलकर इस दहकती हुई आग को बुझाऊं और इस दहकती हुई आग में वो लोग जलेंगे जिन्होंने हमारे खिलाफ फितने को फैलाया है। इल्बिल खातून कहती हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं, चाहे सारी दुनिया मेरी दुश्मन बन जाए, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए, सिर्फ इंसाफ। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप भी हक की तलाश में हैं, इसलिए मैं आपसे बात करना चाह रहा था। इल्बिल खातून कहती हैं कि मेरा कबीला रास्ते में है और मेरा बड़ा भाई बहुत जल्दी यहाँ पर आ जाएगा और मुझसे मेरे वालिद साहब और मेरे सिपाहियों के बहने वाले खून के बारे में वो लाजमी सवाल करेगा। मुझे बताएं मैं उनको क्या जवाब दूंगी। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप अपने ज़मीर की आवाज़ सुनें। जब तक आप हक के रास्ते पर हैं इंशाल्लाह मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। ये सुनने के बाद इल्बिल खातून की आंखें पुरनम हो जाती हैं और कहती हैं कि इंशाल्लाह इंसाफ कायम होगा। दूसरी तरफ सराय में बहाउद्दीन अताज के साथ मौजूद होता है और वहाँ पर काजी साहब भी होते हैं। इसी दौरान बहाउद्दीन काजी साहब से कहता है कि अर्तुगरुल साहब अपने बेटे को इंसाफ से बचाने के लिए यहाँ से ले जा चुके हैं और अताज कहता है कि यहाँ पर हर बात भी वाज़ेह है। इसी दौरान वहाँ पर हाइमा खातून अपने सिपाहियों के साथ दाखिल हो जाती हैं। सराय के सहन में पहुँचने के बाद हाइमा खातून सोची, उस्मान और सुलेमान से कहती हैं कि तुम यहाँ पर मेरा इंतज़ार करना। इसके बाद वो बाकी लोगों के साथ अंदर चली जाती हैं। उन्हें देखते ही बहाउद्दीन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हाइमा खातून कहती हैं कि आप अर्तुगरुल साहब की गैर मौजूदगी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और अपने बहतानों की बुनियाद पर मुकदमा पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनते ही अमीर बहाउद्दीन कहता है कि हाइमा खातून आप अपनी हद में रहें, नहीं तो मैं आपसे इन गुस्ताखियों का हिसाब किताब लूँगा। ये सूरत हाल दरागोज़ भी देख रहा होता है और दिल ही दिल में बहुत खुश होता है। इसके बाद वो अपने सिपाहियों से कहता है कि इन खवातीन को यहाँ से निकाल दो। ये सुनते ही कई कबीले के सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और बमसी साहब कहते हैं कि जुर्रत मत करना एक कदम भी आगे बढ़ाने की। इसके बाद हाइमा खातून कहती हैं कि काजी साहब, क्या आपको ये मालूम नहीं है कि अर्तुगरुल साहब मेरे पोते को मुकदमे के लिए लेकर आएंगे ताकि इंसाफ कायम हो सके। साथ ही अताज बोल पड़ता है और कहता है कि आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आपको मालूम ही नहीं कि आपके बेटे ने किया है। शायद आपको पता नहीं है कि आपके बेटे अर्तुगरुल साहब अपने बेटे को काफिरों की ज़मीन पर ले जा चुके हैं। अमीर बहाउद्दीन कहता है कि अर्तुगरुल साहब और उनके बेटे को मेरे सिपाही लेने के लिए गए हैं, अगर उन्होंने ज़रा सी भी मुज़ाहमत की तो उनको मार दिया जाएगा। इसके बाद वो अपने सिपाहियों से कहता है कि इन लोगों को हकीम अर्तुग साहब के साथ बंद कर दो और कोई भी मुज़ाहमत करे तो किसी पर भी रहम नहीं खाना। ये सुनते ही तमाम लोग अपनी तलवारें फिर से निकाल लेते हैं। इसके साथ ही दरवाज़ा खुलता है और अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों और अपने बेटे के साथ वहाँ पर दाखिल हो जाते हैं। उन्हें देखते ही अमीर बहाउद्दीन के चेहरे का रंग उड़ जाता है और दरागोज़ भी सख्ते में आ जाता है। अर्तुगरुल साहब गुस्से में अमीर बहाउद्दीन के सामने खड़े हो जाते हैं और इसी दौरान उनकी नज़र जब सलजान खातून पर पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और इशारों में उनको सलाम कहते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल साहब अमीर बहाउद्दीन से कहते हैं कि सबसे पहले जो आपने ये हरकतें की हैं मैं इसका जवाब आपसे तलब करने के लिए आया हूँ। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान और तुर्गुत साहब जिंदान की तरफ जाते हैं और उन्हें देखते ही बहाउद्दीन के सिपाही उनके ऊपर हमला कर देते हैं और अब्दुर्रहमान और तुर्गुत लातों और मुक्कों के साथ अच्छी खासी उनकी धुलाई करते हैं और उनको ज़मीन पर पटक देते हैं। और इधर सराय में अमीर बहाउद्दीन अपने सिपाहियों से कहता है कि अपनी तलवारें नियाम में डालो। इसके बाद अर्तुगरुल साहब काजी साहब से
کہتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ان لوگوں کی نظر میں مشکوک بنا ہوا ہے، میں اس کو آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہوں، اور وہ گواہان جو اس کی گواہی کو ثابت کریں گے وہ باہر انتظار کر رہے ہیں، اور اب یہ فیصلہ آپ پر ہے۔ اس پر قاضی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی باتوں نے مجھے بہت زیادہ خوش کیا ہے ارطغرل صاحب، میں آپ کی بات اور آپ کے سپاہیوں اور آپ کے گواہوں کی بات اب غور سے سنوں گا، اور یقیناً میں انشاءاللہ کوئی بہتر فیصلہ دوں گا، اور ساتھ ہی البلگے خاتون کی بات کو بھی سنوں گا۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب امیر بہاؤالدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بغیر کسی اجازت کے اور ثبوت کے حکیم ارطغرل صاحب کو زندان میں ڈالنے کا آپ کا کیا مطلب ہے؟ اس پر امیر بہاؤالدین کہتا ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں زمینوں پر کر کیا رہے ہیں، اور مجھے معلوم ہوا کہ آپ اپنے بیٹے کو نیکیا کی طرف لے کر جا رہے تھے، مجھے یہاں پر اور کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس پر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے جو معلومات سنی وہ آپ نے سردار اعلیٰ کی معلومات سے زیادہ بہتر سمجھی؟ اسی دوران دمرل صاحب ایرانی خاتون اور ایدوکیا کو لے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ایرانی خاتون کو دیکھتے ہی دراگوز کہتا ہے حیرانگی اور افسوس ہے سب پر۔ دوسری طرف ترگت صاحب اور عبد الرحمن زندان تک پہنچ جاتے ہیں، اور انہیں دیکھتے ہی حکیم ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے شیرو، اللہ کا شکر ہے کہ تم لوگ آ گئے ہو۔ دوسری طرف قاضی صاحب ایدوکیا سے پوچھتے ہیں تم نے دراگوز کا نام کہاں پر سنا ہے جس کا ذکر ارطغرل صاحب نے کیا؟ اس پر ایدوکیا خاتون کہتی ہیں کہ اس کے آدمیوں نے ہمیں گرفتار کر لیا تھا۔ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ تو وہ تمہارے والد صاحب سے کیا چاہتے تھے؟ اس پر ایدوکیا کہتی ہے کہ وہ اس راز کے پیچھے تھے جو کہ میری بہن نیہا کے ہار میں چھپا ہوا تھا، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ دراگوز کی اصل شناخت کے بارے میں تھا، اور میرے والد صاحب کے ارادے یہ تھے کہ گورنر کو دراگوز کے ارادے کے بارے میں بتا دیں، اس لیے دراگوز نے میرے والد صاحب کو زہر دے کے مار دیا۔ اس کے ساتھ ہی ارطغرل صاحب بھی کہتے ہیں کہ جس وقت ہم نے ہار گورنر تک پہنچایا تو وہ گورنر بھی مارا گیا، یہ تمام کہانی محض اتفاق نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ایرانی خاتون کہتی ہیں کہ میرے والد صاحب کی صحت بالکل ٹھیک تھی، یقیناً دراگوز کے آدمیوں نے ہی میرے والد صاحب کو بھی قتل کیا، اور ان لوگوں نے مجھے قلعہ چھوڑنے سے روکنے کے لیے حراست میں لے لیا تھا۔ یہ سنتے ہی امیر بہاؤالدین کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے قاضی صاحب، ارطغرل صاحب نے خود کو اور اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ہمارے سامنے ایک خیالی دشمن پیش کیا، وہ بازنطینیوں سے جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ایرانی خاتون کہتی ہیں کہ جس وقت امرولو قبیلے کے سپاہی قتل ہوئے اس دن گندوز میرے ساتھ تھا، لہٰذا گندوز قاتل نہیں ہے۔ اس پر امیر بہاؤالدین کہتا ہے کہ یہ خاتون گندوز کو پسند کرتی ہے، اس لیے وہ اس کو بچانے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ یہ سنتے ہی ایرانی خاتون کہتی ہے کہ میں بزرگ کے سامنے قسم کھاتی ہوں کہ میں جو کچھ بھی بولوں گی وہ سچ ہی بولوں گی۔ اس کے بعد امیر بہاؤالدین کچھ بولنے لگتا ہے، لیکن قاضی صاحب ہاتھ بلند کر کے خاموش کروا دیتے ہیں، اور پھر گندوز سے کہتے ہیں کہ گندوز صاحب کیا آپ کچھ اس میں اور شامل کر کے بولنا چاہتے ہیں؟ اس پر گندوز کہتا ہے کہ نہیں قاضی صاحب، میرے دونوں گواہان نے میرے بیان کی تصدیق کر دی ہے، فیصلہ آپ پر ہے، لیکن میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں۔ ہر ایک نے یہ سمجھا کہ میں اس لیے بھاگا کیونکہ میں ایک مجرم تھا، میں خود اصلی قاتلوں کی تلاش میں گیا تھا، اور میں اپنے نام کو بہتان سے نکالنے کے لیے گیا تھا، میں بے گناہ ہوں۔ ساتھ ہی اتاج بول پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایک گناہ گار ہو اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا بند کر دو۔ اس کے بعد البلگے خاتون اتاج کو خاموش کروا دیتی ہیں اور قاضی صاحب سے اجازت لیتی ہیں کہ وہ بات کر سکیں۔ اسی دوران حکیم ارطغرل صاحب ترکت اور عبد الرحمن کے ساتھ اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد البلگے خاتون کہتی ہیں کہ میں نے بہت سی مشکلات اور مصیبتیں دیکھی اور مجھے بہت زیادہ دھوکہ دیا گیا، اور یہ سب کچھ صرف اس لیے تھا کہ مجھے ارطغرل صاحب کی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ اب میں نے خود بھی دیکھ لیا ہے، اور گواہان کی بات سننے کے بعد بھی مجھے یقین ہو گیا ہے کہ گندوز بے گناہ ہے، اور ارطغرل صاحب بھی اس معاملے میں ملوث نہیں ہیں۔ میں اپنی شکایت واپس لیتی ہوں۔ یہ سنتے ہی وہاں کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ امیر بہاؤالدین کو بھی غصہ آتا ہے، اور دراگوز بھی کہتا ہے کہ افسوس ہے سب پر۔ اس کے بعد قاضی صاحب کہتے ہیں کہ معاملہ اب واضح ہو چکا ہے، خاتون نے مقدمہ واپس لے لیا، اس لیے اب صلح ہو چکی ہے، سپاہی گندوز اب آزاد ہیں۔ یہ سننے کے بعد وہاں پر موجود تمام لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد قاضی صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور امیر بہاؤالدین بھی اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد البلگے خاتون غور سے ارطغرل صاحب کی طرف دیکھتی ہیں اور اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر دراگوز کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور وہ کچن میں جا کر کہتا ہے کہ افسوس ہے تم پر، میں تم سب لوگوں کی زندگیاں جہنم بنا دوں گا۔ دوسری طرف سرائے میں گندوز سب لوگوں سے باری باری گلے ملتا ہے، اور حائمہ خاتون سے بھی گلے مل کر ان سے معافی مانگتا ہے۔
اس کے بعد سلجان خاتون آگے بڑھتی ہیں اور ارطغرل صاحب کے ہاتھ کا بوسہ لیتی ہیں اور ارطغرل صاحب بھی ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی کیسے ہیں۔ اس پر سلجان خاتون کہتی ہیں کہ الحمدللہ وہ سب ٹھیک ہیں، مناسب وقت آنے پر اس معاملے پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آج رات کو ہم جشن بنائیں گے، بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے اور رات کو بہترین دسترخوان سجائیں گے۔ یہ سننے کے بعد بامسی صاحب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ چلیں بھائی چلیں، خوشی منائیں اور مزے مزے کی دعوت اڑائیں۔ اس کے بعد بامسی صاحب شروع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد ایک اجلاس منعقد ہوگا، ہر کوئی کھانا اور نعمتوں سے بھرا ہوگا، اللہ کی تعریف ہوگی اور پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا جائے گا۔ بامسی صاحب کو اتنا ہنستا مسکراتا دیکھتے ہوئے سب لوگ بہت زیادہ ہنسنے اور مسکرانے لگتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد ترگو صاحب کہتے ہیں کہ بھائی بامسی صاحب پھر سے آپے سے باہر ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف کمرے میں امیر بہاؤالدین غصے میں اور غم کی حالت میں ٹہل رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران ارطغرل صاحب وہاں پر آتے ہیں اور اس کو ایک خط پکڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے اندر دراگوز کے بارے میں خفیہ معلومات ہیں جن کا ذکر میں نے عدالت میں نہیں کیا، یہ خط مہربانی کر کے سلطان کو پہنچا دیجیے گا۔ اس پر امیر بہاؤالدین کہتا ہے کہ آپ سلطان سے کیا چاہتے ہیں ارطغرل صاحب؟ اس پر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ دراگوز کے ارادے ہم لوگوں کو اختلافات پر اکسا کر یہاں پر قبضہ کرنے کے ہیں، اور مجھے اس بات پہ کوئی بھی شک نہیں کہ اس کا کمانڈر ایلائز سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سلطان صاحب شہنشاہ کو اطلاع دیں اور مجھے پوری توقع ہے کہ وہ بدلے میں ضروری اقدامات کریں گے، اور اگر سلطان نے اس معاملے میں کوئی کمی دکھائی تو میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوگا کہ میں خود سے مہم شروع کروں اور اس قلعے کو جا کے فتح کر لوں۔ آپ کے راستے آسان ہوں امیر بہاؤالدین صاحب۔ یہ کہنے کے بعد ارطغرل صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف البلگے خاتون اپنے کمرے میں موجود ہوتی ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، اور ان کو پریشان دیکھتے ہی ان کی خادمہ مینگو کہتی ہے کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ نے صبح سے کھانا نہیں کھایا۔ اس پر البلگے خاتون کہتی ہیں کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اس پر مینگو کہتی ہے کہ آپ کیا آج صبح کے واقعات پر پریشان ہیں؟ اس کے بعد البلگے خاتون کہتی ہیں کہ میں نے یہ سب کچھ انصاف کے لیے کیا ہے، ارطغرل صاحب اور ان کے بیٹے کے لیے نہیں کیا، لیکن کوئی نہ کوئی ضرور ہے جو کہ یہ نہیں سمجھے گا اور وہ مجھے نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ارطغرل صاحب وہاں پر داخل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے اوپر بھروسہ اور اعتماد کرنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس پر البلگے خاتون کہتی ہیں کہ میرے لیے انصاف ہی ضروری تھا اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ مجھے انصاف کی طرف لے کر آئے۔ اب میرا مقصد یہی ہے کہ میں اصل قاتلوں کی طرف جاؤں۔ اس پر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ اپنے دل کو مطمئن رکھیں، ہم مل کر انشاءاللہ اصلی قاتلوں کو تلاش کریں گے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے اور سب لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس دوران حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ دن دکھائے، ہر کوئی میرے بیٹے گندوز کی بے گناہی پر قائل تھا۔ ساتھ ہی ارطغرل صاحب بھی بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بہت بڑی غداری کو روک لیا۔ اس سارے معاملے میں البلگے خاتون کی دانش مندی کا بھی ایک کردار ہے۔ اللہ آپ سے راضی ہو البلگے خاتون۔ اس پر البلگے خاتون کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی خوش ہو ارطغرل صاحب۔ میں نے اپنی جستجو کے درمیان میں آپ سب لوگوں کو بہت زیادہ تکلیفیں دیں اور بہت زیادہ پریشان کیا، میں آپ سب لوگوں سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ یہ سننے کے بعد حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ میری بیٹی تم بہت مشکل وقت سے گزری ہو، یہ سب کچھ سہنا اتنا آسان نہیں تھا، تم انصاف قائم کرنے میں بہت زیادہ فائدہ مند رہی۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب ہم انصاف قائم کریں گے اور اکٹھے اور متحد رہ کر ابھریں گے۔ ہم کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہم سب کو الگ کر سکے۔ ہم کمزوروں کے لیے امید ہوں گے اور ظالموں کے لیے ڈراؤنا خواب ہوں گے۔ اس پر وہاں پر تمام لوگ انشاءاللہ کہتے ہیں اور یہیں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ریگولر اپڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔